सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरी प्यारी चाची, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो या मुझे ऐसा बना दो कि मैं 2 कदम उठाऊं और मदीने शरीफ पहुंच जाऊं। कभी मक्के शरीफ, कभी बगदाद शरीफ और कभी अजमेर शरीफ। मैं लाड से चाची के गले में अपनी बाहें डालकर जिद सी करने लगा था। चाची ने प्यार से मेरे सर पर एक चपत जमाते हुए कहा, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। तू हवाओं, बादलों और परिंदों की तरह उड़ता फिरेगा, तेरी राहों में कोई रुकावट हायल ना होगी। ये दुनिया तेरे आगे एक खिंदू कपड़े की कतरनों से बनाया हुआ गेंद की मानंद बन जाएगी। इस वक्त तो ये बात एक अनहोनी सी लगी। सोचा चाची ने बस बच्चे का दिल खुश करने के लिए ऐसा कह दिया है, मगर फिर भी दिल बड़ा खुश हुआ कि चलो 2 कदम उठाएंगे तो मक्का चले जाएंगे और फिर 2 कदम उठाएंगे तो मदीने हो आएंगे। मकसद ये था कि दोस्तों और मोहल्लेदारों में ज़रा अपना टहका जमाएंगे। मैंने अपने तसव्वुर और ख़्यालों में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बगदाद शरीफ और अजमेर शरीफ की ज़ियारतें करना शुरू कर दी। उस रोज़ सरे शब ही मसल्ला उठाए, सुरमा इत्र लगाए, चुपके से कोठे ममटी पे पहुंच गया। इशा की बांग तक मैंने कई तस्बीहें दुरूद शरीफ की पढ़ी। इशा की नमाज अदा करके फिर आयतुल कुर्सी, दुआए गंजुल अर्श और जो भी याद था पढ़ा और फिर दुआ की कि ए अल्लाह मुझे अपना दरवेश बना दे। जैसे मेरी चाची ने कहा है वैसे ही दुनिया मेरे कदमों में अढ़ाई कदम कर दे। या अल्लाह मेरी इज्जत रखियो। मैंने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। फिर मैंने दाता साहब लाहौर पहुंचने की नीयत बांधी कि पहले शुरू में थोड़े फासले की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान, सेहवन, अजमेर, बगदाद और फिर आखिर में मक्का मदीना। फिर अगर दिल चाहा तो पेरिस, लंदन और अमेरिका, अफ्रीका भी चक्कर लगाएंगे। 2 ही तो कदम उठाने हैं, मुझे कौन से टिकट खरीदने और वीज़े लगवाने होंगे। दिल बिल्लियों उछल रहा था, असाब पे हल्का सा रेशा तारी था। धड़कते दिल के साथ बिल्कुल हल्का सा आध इंच कदम आगे बढ़ाया कि कहीं लाहौर से आगे पत्तोकी न पहुंच जाऊं। अब मैं इंच भर आगे सिरक कर खड़ा हो गया। आंखें सख्ती से मीच रखी हैं कि दाता साहब पहुंचने की कोई निशानी मिल जाए तो फिर इन्हें खोलूं। काफ़ी देर यूं ही दम साधे खड़ा रहा, मगर कोई आवाज़, बात या ऐसी कोई चीज़ जाहिर ना हुई जिससे ये अंदाज़ा हो सकता कि मैं दाता साहब पहुंच गया हूं। जबकि बाहर बाजार से या बाकर पानों वाले के रेडियो पे मुनव्वर सुल्ताना के टप्पे गाने की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। ये भी तसव्वुर किया कि हो सकता है ये गाने की आवाज़ दाता साहब के बाहर बाटी दरवाजे की किसी दुकान या मंडवे से आ रही हो, लेकिन आशिक़े कसाई के मखसूस बेहंगम और बुलंदो बांग कहकों ने मेरी ये खुशफहमी भी दूर कर दी। अब मैं इस खदशे से आंखें भी नहीं खोल रहा था कि हो सकता है मेरा कदम ज़रा आगे या पीछे पड़ा रह गया हो। ये पाँव को आगे पीछे करने वाला काम भी करके देख लिया, मगर बाकर पानों वाला, मुनव्वर सुल्ताना और आशिक़ा कसाई और इसके कह के अब भी मौजूद थे। चंद लम्हों बाद बड़ी बददिली, मायूसी के आलम में हल्की सी आंखें खोली, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी खोल दी। सामने नीचे अपने कोठे पे चाची अपने हाथ में लालटेन थामे खड़ी मेरी जानब देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मुतवज्जो पाकर उसने मुझे नीचे आने का इशारा किया। पास पहुंचकर सलाम करते हुए मैं एक जानब खामोश खड़ा हो गया था, शर्मिंदा और नाराज। चाची चंद लम्हे मसनूई नाराजगी से मुझे घूरती रही, फिर गोया हुई, कागा जल्दबाजी तो शैतान का वतीरा है और मायूसी गुनाह। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि अढ़ाई कदमों वाली बात के असल मानों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस बात के बातन में क्या बात है, और तुमने बगैर कुछ मज़ीद जाने और समझे अकेले अकेले दाता साहब पहुंचने की ठान ली। खैर जो हुआ सो हुआ,
اب تم صبح صبح باؤ ٹرین پہ لاہور چلے جاؤ، اب تم میرے بس کے نہیں رہے، ناشتہ داتا صاحب پہنچ کر ملے گا۔ یہ وہی لاہور والا سفر تھا جس کا ذکر ابتدا میں ہو چکا ہے۔ فرید اور رئیس فقرے سے ملاقات اور بعد میں پھر سائیں ٹٹو اور صوفی صاحب کے نیاز حاصل ہوئے تھے۔ پھر یہیں اس سفر میں آگے جا کر کہیں 2.5 قدموں والی بات میرے پلے پڑی تھی کہ درویش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر و سیاحت اور روزی رزق میں آسانیاں اور برکتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، نہ کہ یہ بس قدم اٹھاؤ اور امریکہ پہنچ جاؤ۔ لیکن مزے کی بات کہ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر استثنائی صورتحال کے علاوہ اس قسم کے تماشے دکھانا فقیر درویش کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ ایسے خارق العادت مظاہر اس کے نزدیک ایک بچگانہ فعل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ بات میری اپنی ہو رہی تھی کہ ساری زندگی آوارگی اور خوارگی میں کٹی، میدان، پہاڑ، جنگل، صحرا اور سمندر، آتش فشاں خونی دلدلیں، پراسرار غاریں، گپائیں، قدیمی قبرستان، مرگٹ، معبد، عبادت گاہیں، قربان گاہیں، خونی مینار، اجتماعی قبریں، پرانی تہذیبیں، بازیافت شہر و زیارتیں، زیر زمین، تہ سمندر، بے کنار فضائیں، قرۂ مدار، اور اس سے آگے اور اس سے بھی آگے۔ میری چاچی کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سامنے آ گئی۔ واقعی یہ دنیا میرے آگے پن چکی کے پاٹ کی طرح 2.5 قدم ہی رہی۔ میری دنیاوی یعنی اسکول کالج کی تعلیم تو تھی نہیں، وہی 2-4 کچی پکی جماعتیں، مہینے میں صرف 10-12 ٹوٹی پھوٹی سی حاضریاں، 15-20 فلمیں، 20-22 چوریاں، 27-28 لڑائیاں اور درجنوں چوری کی مرغیاں، بس ایسے کاموں کے ریاض تک میری ریاضی تھی، اور باقی تعلیم کا حساب آپ نہ لگائیں۔ بس میں تھوڑا بہت جو تلمیذ الرحمن تھا وہی میری تعلیم و ہنر، اور جو بھی مجھے علم لدنی سے عطا ہوا وہی میرا علم تھا۔ پتھر پاتے چاٹ چاٹ جو لذت سنگ حاصل ہوئی، اس نے میری جولانے تباہ اور افتادے طرح و تراز کو گدرایا۔ کچھ میری مطالعہ کی عادت اور کچھ میرے گہرے مشاہدے کی خو اور کچھ فکر و تجسس کے تعلقے دین و دنیا کی معاملت و معاشرت اور کچھ ملاطفت و منافرت کے تجربات، چندہ بزرگوں کی جوتیوں کی مٹی اور میرا عجز، میری سادگی اور قناعت ہی میری پی ایچ ڈی ہوئی۔ یقین فرمائیں کہ مجھے آج تک انگریزی، اردو، عربی اور پنجابی میں 12 مہینوں کے نام نہیں آتے۔ اکائی دہائی سینکڑا کے آگے گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ 500,000 کی روزگاری کو گنتا ہی نہیں کہ ہر بار 150 کم و بیش ہو جاتے ہیں۔ یہی حال میرے لکھنے کا ہے، کچھ علم نہیں کیا لکھ رہا ہوں، شروع کہاں سے ہوا تھا، موضوع کون سا، ذکر کسی پری وش کا یا کسی رقیب روسیہ کا تھا۔ بات سے الکوٹ ہوتی، نکاح لاہور ہوتا، رخصتی کراچی، ولیمہ اجمیر شریف اور مکلاوا بغداد شریف ہو جاتا۔ عرب و عجم کی خاک چھانی، جگہ جگہ کی مٹی چاٹی، ٹھوکریں کھائیں، لیکن تائیں دم تجسس کا طمع ختم نہ ہوا، علم کی چاٹ کم نہ ہوئی اور جاننے کھوجنے کا لپکا نہ گیا۔ یعنی جیسے جیسے پیتا گیا پیاس بڑھتی گئی، کسی طور 2.5 قدم کم نہ پڑے۔ ارض مقدس بشمول فلسطین اور اس کے پڑوس میں عراق، شام، مصر، ایران اور ترکی میرے لیے ہمیشہ سے ہی بے پناہ کشش کا باعث رہے، اور پھر ہمارا دین دنیا کا قریب سارا اثاثہ اور ورثہ بھی انہی ممالک میں محفوظ اور موجود ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک خاصا عام حصہ ان مقدس، پراسرار، پرکشش اور قابل دید ممالک میں صرف کیا ہے۔ ہر بار یہی جی میں آئی کہ یہیں کہیں پڑا رہوں۔ خاص طور پہ عراق کی سرزمین تو میرے لیے ایسی ہے کہ اس کی مقدس خاک میں محض ایک حقیر سا ذرہ بن کر پڑا رہنے کو جی جاتا ہے۔ یہاں پہنچ پاؤں تو میں پاؤں پہ نہیں، پلکوں کے بل جھک جھک کر چلتا ہوں۔ جب میری چاچی نے مجھے 2.5 قدموں والی بات بتائی تھی تو سب سے پہلے میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ میں بغداد شریف والے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جاؤں گا، جبکہ مکے مدینے کے بارے میں ہم بچوں کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ یہاں صرف بوڑھے حاجی لوگ جاتے ہیں اور بغداد شریف صرف بچوں کے لیے ہے۔ لے 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جاوے گی۔ جب ہم بچے لیک کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کر پڑھتے تھے تو پیرانے پیر کا روزہ مبارک جس کے صحن میں کھجوروں کے درخت ہوتے تھے واضح طور پر نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔
پھر 11ویں کے بڑے ختم شریف پہ بھی خوب کھانا پینا اور برکت ہوتی تھی۔ گو چاچی نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے روضہ مبارک پہ یوں چلے جایا کریں گے جیسے بچے جب دل چاہے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی ایک دن ہم نے لیک میں آ کر پوچھ لیا، چاچی آپ بھی تو وہاں جاتی رہتی ہوں گی؟ چاچی حسب عادت مسکراتے ہوئے بولی، مدینہ شریف کے بعد بڑا دفتر تو وہیں ہے، نجف اشرف اور پھر بغداد شریف۔ یہ ولیوں، درویشوں، فقیروں کے سارے فیصلے اور حساب کتاب وہیں ہوتے ہیں۔ ولیوں، کتبوں کے ساتھ ساتھ فقیروں، درویشوں کے نصیبے بھی کھل جاتے ہیں، اور جیسے کوئی بڑا آدمی اگر کہیں جائے تو ساتھ نوکر چاکر گدھے گھوڑے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح میری حاضری بھی کبھی کبھی وہاں لگ جاتی ہے۔ میں مچل سا گیا، گلے میں باہیں ڈال کر خوشامد سی کرنے لگا، میری اچھی چاچی میری بھی وہاں حاضری لگوا دو، میں بھی تو درویش ہوں اور تمہارا کاغا بھی ہوں۔ ہاں ہاں تمہاری حاضریاں بھی خوب لگیں گی، کاغا بغداد شریف میں قادریہ جیلانیہ مکتب کی منڈیر پہ بیٹھا کرے گا، بس ذرا موسم تو کھلنے دو۔ میں نے جواب کے ساتھ ہی نیا سوال داغ دیا، موسم کب کھلے گا چاچی؟ چاچی مجھے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، موسم تب کھلے گا جب رت گدرائے گی، جب میرے مولا کے نجف شریف اور بڑے پیر کے بغداد شریف کی جانب پروائی چلے گی، اور میرے کاغا کے بازوؤں میں بوجھ سہارنے کے لیے بالوں پر اور سمت سدھارنے کے لیے حوصلہ، یقین اور عزم پیدا ہو جائے گا۔ میری تو بال ہٹ تھی، میں تو 2.5 قدم اٹھانے اور بغداد شریف پہنچنے کی ضد میں ہتھیلیوں پہ سرسوں جمانے کے چکر میں تھا۔ میرے مزید اصرار پہ چاچی نے شاید مجھے ٹالنے کی غرض سے کہا، سنو کاغا، بغداد شریف سے آگے نجف اور کوفے سے پہلو بچاتا ہوا ایک شہر ہے موصل، اس کے پاس ہی صحرا میں ایک بے نام سی جگہ ہے، اس جگہ کو ہم ارغون کہتے ہیں۔ یہاں ویرانے میں ایک سیاہ رنگت کا ٹیلا سا ابھرا ہوا ہے، بالکل جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ٹیلا نہ تو مٹی کی مانند بربرا ہے اور نہ ہی پتھر کی طرح سخت اور کھردرا، بلکہ یہ اونٹ ہاتھی کے تھلتھلے سے گوشت کی طرح ہے۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ کہ اس میں موٹے موٹے مسام اور ان میں بالوں کی طرح گھاس سی اگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا کاغا تھا جس نے اللہ کے حکم سے بابا آدم کے بیٹے قابیل کو مردہ دفن کرنا سکھایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک زندہ ہی صحرا میں گڑا ہوا ہے۔ چاند کے ماتھے پہ جومر پڑنے کی رات نہ جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے کاغے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس روز ارد گرد کی بستیوں والے سر شام ہی اپنے گھروں میں پڑ جاتے ہیں، اشد ضرورت پہ بھی کوئی باہر نہیں نکلتا۔ یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ پرندوں کے روپ میں جنات ہوتے ہیں۔ اگلی صبح دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ٹیلے کے گرد دور دور تک لاکھوں پرندوں کے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں۔ میں دانتوں تلے زبان دیے چاچی کی بات سن رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ میں بغداد جانے کی ضد کیوں کر بیٹھا۔ چاچی سنا رہی تھی اور میں ہو بہو اس نقشے میں پہنچا ہوا تھا، بلکہ وہ ٹیلا، وہ سنسان سا صحرا، لاکھوں کاغے، شب بھر کی آہو بکا، اور پھر صبح صادق سے پہلے سب پرندوں کا اپنے اپنے ٹھکانوں منزلوں کی جانب کوچ کر جانا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں خود بھی ان پرندوں میں شامل ہوتا ہوں۔ چاچی میری جانب غور سے دیکھ رہی تھی، بڑے پراسرار انداز سے بولی، کاغا کہاں ہو؟ میں جیسے اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا بولا، چاچی وہاں سے ہم سب پرندے اڑان بھر کر نجف شریف آتے ہیں، حاضری دے کر پو پھوٹنے سے پہلے پہلے کوفہ کے قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں طلال فاطمی گورکن ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد چاچی نے ایک بڑی سی ہوں کی۔ میں سر کے ایک بڑے سے جھٹکے کے ساتھ اپنے آپ میں واپس آیا۔ چاچی ہر چیز میری نظروں کے سامنے ہے۔ ہاں کاغا، یہ پوری کائنات انسان کی آنکھ کی پتلی کے کالے تل میں ہوتی ہے، بس آنکھ کے پیچھے بصارت کی ساری بات ہے۔ چاچی یہ جو کچھ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ پہلے مجھے کیوں نہیں دکھایا؟ میں اچانک پوچھ بیٹھا۔ اس لیے کہ تم نے آج سے پہلے یہ کچھ کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بغداد شریف جانے کی کبھی ضد نہیں کی تھی، تم ذہنی اور باطنی طور پر کبھی اس سرزمین کے اتنا قریب نہیں ہوئے، اور آج تمہاری باطنی بصارت تمہاری آنکھ کی کالی پتلی سے لگا کھا گئی ہے۔ چاچی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔
میں نے جنجلا کر کہا۔ میں اسکاٹ لینڈ میں گلاسکو کے ایک نوائی ننھے منھے جزیرے ٹیرسن آئی بات میں، جو کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھا، اپنے ایک اسکاچ واقف کار جیکب کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے پڑا ہوا تھا۔ میرا یہ جاننے والا ایڈنبرا میں مشرقی علوم اور روحانیت کا طالب علم تھا۔ بنیادی طور پر وہ یہودی النسل، طبعی طور پر مسیحیت پسند، مگر فکری طور پر اسلام کے بے حد قریب تھا۔ آسمانی صحائف اور خاص طور پر قرآن حکیم کا پڑھنے والا۔ نماز روزے سے بھی واقفیت اور دلچسپی تھی۔ وضع قطع داڑھی اور حلیہ لباس بھی بالکل مولویوں جیسا تھا۔ میرے علاوہ سب ہی اسے نو مسلم سمجھتے تھے۔ ہم دونوں پاگلوں کا اس آدھ ہتھیلی بھر جزیرے میں آنے کا مقصد محض 6-7 روز دنیا کے ہنگاموں سے دور فطرت کی گود میں بیٹھ کر تنہائی اور سکون میں کچھ غور و فکر اور آرام کرنا تھا۔ اس جزیرے کی مالک ایک بوڑھی اسکاچ یہودن تھی، جو چند ملازموں اور کچھ گھوڑوں، گدھوں، 6 عدد گایوں اور بچڑوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میرے نیم یہودی دوست سے تعلقات کی بنا پر اس کاروباری ذہن رکھنے والی بڑھیا نے مبلغ 20 پاؤنڈ ایڈوانس کے عوض قیام و طعام، بما مچھلی کا شکار کرنے کا سامان، ایک چھوٹی سی چپوؤں والی کشتی اور سواری کے لیے 2 ٹٹو فراہم کرنے والی میزبان بننا قبول کیا تھا۔ بڑھیا نے مویشی خانے سے ذرا پرے لکڑی اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک بوسیدہ سی کاٹج نما کوٹھڑی ہمارے لیے مختص کر دی، جس میں پرانی مگر مضبوط لکڑی کے بنے ہوئے 2 فراخ سے تخت دراز پڑے ہوئے تھے، جو شاید ہماری استراحت کے لیے تھے۔ کوٹھڑی کی چاروں دیواروں میں کھڑکیاں تھیں۔ شمال میں دور گلاسکو کی بلند و بالا عمارتوں کی جانب کھلتی تھی، مغرب میں بندرگاہ اور جیٹی نظر آتی تھی۔ ایک جانب کھلا سمندر، بادبانی کشتیاں اور چھوٹے جہاز ماہی گیر، اور چوتھی طرف دیگر جزیرے اور تا حد نظر نیلا آسمان۔